बानी पीटीआई दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और ये है खबर से तज्जिए तक। ये मेरा बयान नहीं है, प्लीज मत घबराएं। ये बयान दिया है जेफरी एप्स्टाइन ने। दावा ये किया जा रहा है, उनका बयान है, जो एक लीक्ड ईमेल है उसके जरिए से ये दुनिया को पता चला, ये इंकशाफ हुआ। और इस इंकशाफ के बाद हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसी पर प्रोग्रामिंग कर रहा है, इसी पर गुफ्तगू कर रहा है। सिर्फ वो नहीं, जो सियासी जमातें हैं वो भी इस पर अपनी लबकुशाई कर रहे हैं। पीटीआई वाले इसको कह रहे हैं कि देखिए जो बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टाइन, बाय द वे मैं बताता चलूँ, मौसूफ एक तरह से इंतकाल हो चुका है इनका, कहा यह जाता है इन्होंने सुसाइड किया है। और ये सेक्स ट्रैफिकर थे, फाइनेंसियर्स थे, बहुत हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ के हवाले से। और इनका इन्होंने एक रिंग चलाया था। बहरहाल तो उसके हवाले से जो कांग्रेस की कमेटी है, हाउस ऑफ द ओवरसाइट कमेटी, वो जो है, जो डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि मजीद जेफरी एप्स्टाइन की फाइल्स निकाली जाए, जिस पर अब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब मुखालफत कर रहे थे कि ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये खदशा इजहार करते कहीं लेकिन लिंक डोनाल्ड ट्रंप को इनका निकल आएगा। लेकिन आज की खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ठीक है, सारी फाइल्स को रिलीज होना चाहिए। उन्होंने रिपब्लिकन्स को ये कहा है कि ये वोट दें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, फिर देखते हैं सेनेट में जाके मामला क्या होता है। बहरहाल वो एक अमेरिकन पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान का एक पोलिटिकल लीडर डिस्कस हो गया, जिस पर जेफरी एप्स्टाइन ने जो लीक्ड ईमेल है, किसी से गुफ्तगू कर रहे थे, उस शख्स का नाम नहीं मालूम, उन्होंने कहा कि इमरान खान को मैं जानता हूं क्योंकि वो जो मेरी साबका दोस्त हैं, उनके साबका शौहर रह चुके हैं, जमामा गोल्डस्मिथ का गालिबन वो तस्करा कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये इस्लामिस्ट। तो बानी पीटीआई के हवाले से फिर ये हमने देखा कि पीटीआई ने कहा कि ये देखिए एक तरह से जीत है बानी पीटीआई के हवाले से, कि बानी पीटीआई का तस्करा जो है दुनिया भर के लिए वो एक खतरा समझे जाते हैं और इस्लाम के वो अलमबरदार समझे जाते हैं। पीएमएलएन ने इसको दूसरी तरफ से मोल्ड करने की कोशिश की, वो कहने लगे कि कुछ ना कुछ लेंगे। बहरहाल ये बहुत ही ट्रिवियल मैटर्स हैं, इररेलेवेंट टॉपिक्स हैं। और एक इररेलेवेंट बात जो बिल्कुल 27वीं आईनी तरमीम के बाद आपके सामने नजर आई, वो ये कि एक सो कॉल्ड आर्टिकल 1843 जो कि इकोनॉमिस्ट का कहा जाता है, वहां पे एक आर्टिकल छपता है, मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। उसके अंदर जो बातें हैं आप सबको मालूम है, वो क्या गुफ्तगू है। वो ऐसी गुफ्तगू है कि जिसको गालिबन स्कैंडलस टॉपिक्स को अवॉइड करना चाहिए, हमें एक ऑब्जेक्टिव बात करनी चाहिए उसमें। लेकिन एक बात है जो कि की जा सकती है, इल्जाम ये लगाया गया है कि बुशरा बीबी साहिबा जो थे, वो इमरान खान साहब की जो पहली हुकूमत थी उसमें बहुत उन पर जेरे उनका असर था और बहुत अपना इन्फ्लुएंस जो थी वो एक्सर्ट करने की कोशिश करती थी। उसके अलावा और क्या गुफ्तगू हुई है मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, ये मेरा मेयार नहीं है। लेकिन उस सोच के बाद से पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है। सोशल मीडिया पर पोलराइजेशन की वजह से जो जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि जो शाहजेब खानजादा हैं, जो सीनियर मोस्ट एंकर हैं पाकिस्तान के, उनके साथ जो एक सलूक किया गया यूनाइटेड किंगडम के अंदर, पता नहीं कौन साहब थे वो, लेकिन बहरहाल उनको हैरेस किया गया उनकी फैमिली के साथ। फिर एक और सहाफ़ी हैं बेनज़ीर शाह, उनको जो कि फेक न्यूज़ के काउंटर के लिए काम करती हैं और एक बहुत ही मुस्तनद न्यूज़ आउटलेट के साथ जुड़ी हुई, उनकी एक AI वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। तो इस तरह की जो गंद है इसका खात्मा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई पोलिटिकल पार्टीज इस पर सीरियस नहीं है। लेकिन ये जो द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल आया है जिसका प्राइमरी जो ऑथर है बुशरा तस्कीन साहिबा, हमने कोशिश की उनको बुलाने की, उन्होंने कल कहा कि मैं आपको बताऊंगी। आज सुबह से उनका फोन बंद है और मैंने खोज की कि इनका क्या जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल्स हैं, क्या उनके काम हैं। मुझे कोई नोटिसेबल काम अब तक नजर नहीं आया। अगर किसी के पास है तो बता दीजिए। और मुझे नहीं मालूम कि इतनी बड़ी वो सहाफ़ी हो गई हैं कि द इकोनॉमिस्ट के लिए पूरा आर्टिकल जो है वो लिख रही, को ऑथर कर रही हैं। तो इस हवाले से हमने नईउद्दीन अहमद साहब को मदऊ किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत बारीक बीनी से चीज़ों को देखते हैं और चीज़ों को डिफ्यूज करते हैं, मतलब वो सेंसेशनलिज्म नहीं फैलाते, लॉजिक से गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया नईउद्दीन अहमद साहब। ये मुल्क के अंदर 27वीं तरमीम पास होने के बाद से इन मौज़ूआत की तरफ हम सबको लगा दिया गया है और हमारा मीडिया माशाल्लाह से इस पर पूरा किरदार अदा कर रहा है। उसको डिस्कस करने के लिए मैं आपसे ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल है, सबको छोड़ दीजिए। ये जो इल्जाम लगाया गया है कि बुशरा बीबी साहिबा जो थी इमरान खान साहब पर अपना असर डालती थी हुकूमत साजी के मामला पर, क्या ये बहुत बड़ी खबर है? जी भैया साहब, नहीं साहब आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही? जी आ रही है, जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो नहीं पता कि ये बड़ी खबर है या छोटी खबर है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये बातें हमारे लिए न्यूज नहीं है। हम तो डे वन से यही चीजें सुनते चले आ रहे हैं और इसी में फिर वो सारा दौर भी गुजर गया, फिर अगला दौर भी आ गया।
آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے حکومت سنبھالی ہے 2018 میں، تو 1 سال تک تو ان کا بھی یہی بیانیہ تھا کہ جی اکانومی تباہ ہو گئی ہے اور یہ پچھلی گورنمنٹ ذمہ دار. اور اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی ہے 2022 میں، تو انہوں نے کہا جی انہوں نے تو IMF کے ساتھ معاہدے کی پابندی توڑ دی تھی اور پیٹرول کے 10 روپے سستے کر دیے تھے، تو انہوں نے جو ہے ہمیں بینکرپٹ کرنے کی طرف ڈال دیا. اور میرا مطلب ہے کہ یہ ایک جو ہوتا ہے نا سلسلہ کہ بھئی ملک کو آگے لے کے جانا ہے یا آپ نے ابھی پچھلی باتوں کو ڈسکس کرنا ہے. فرض کرو یہ جادو تھا یا فرض کر نہیں تھا، تو اب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا آپ کے پاس کوئی قانون ہے کہ آپ اس میں ان کو جیل میں سزا دے سکیں یا کوئی اور آپ ان کے خلاف ایکشن لیں؟ وہ ایک دور تھا، وہ گزر گیا، اور اس دور میں ہمیں کیا ملا، کیا کھویا، کیا پایا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان آگے کہاں جا رہا ہے، پاکستان کی اس وقت کرنسی کی ویلیو کیا ہے. یعنی جب عمران خان آئے تھے تو وہ 127 ریٹ تھا اور اس وقت 280 کو ٹچ کر رہا ہے. تو ہماری اکانومی کس طرح سے امپروو ہو رہی ہے؟ نیچے تو ریٹ آئے گا جب کرنسی کا اسٹرینتھ آئے گی تو پتہ چلے گا نا. تو ان چیزوں میں مجھے آپ تضمین صاحب یہ بتائیں کہ ملک کو اس سے کیا ملے گا. فرض کریں کہ اگر 27ویں ترمیم کو ہی یہ کور اپ کرنا مقصود تھا کہ جی کوئی اس پہ بات نہ ہو اور ادھر آ جائے، تو بھی میرا مطلب ہے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جن ججوں نے استعفے دینے تھے انہوں نے دے دیے، جن لوگوں نے حلف اٹھانے تھے انہوں نے اٹھا لیے. تو وہ تو سلسلہ چل رہا ہے. اس کی وجہ سے کہ جی یہ اکانومسٹ میں خبر چھپی، اول تو اکانومسٹ میں چھپی نہیں ہے. آپ نے جس طرح فرمایا 1843 ہے کوئی ان کا میگزین ہے، اس میں چھپی ہے، اور چھاپنے والے بھی بس جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ مل بھی نہیں رہے. تو اس میں اب آپ بتائیں کہ میں اور آپ اس پہ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. بالکل تبصرہ کرنا بھی بنتا نہیں ہے، لیکن وہی والی بات، یہ باتیں ہم نے بھی سنی ہیں. جب میں اسلام آباد میں ہوتا تھا تو وہاں پہ بھی یہ سب باتیں ہم سنتے رہتے تھے. لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان صاحبہ کی وجہ سے جو بشرا تسکین صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنا ایک اکاؤنٹ ناظرین الیجڈلی ڈیلیٹ کر دیا ہے یا کہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرے. کچھ ٹی وی چینلز پہ وہ نظر بھی آئی ہیں، وہاں انہوں نے انٹرویوز بھی دیے. تو اسی وجہ ہم نے سوچا کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی آ جائیں گے، شاید اس وقت تک پریشر اتنا سسٹین ہے. لیکن ایک اور پکچر بھی ہے. دوسری پکچر یہ ہے کہ جو ٹرولنگ، جو گالم بریگیڈ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اور جو مختلف سوشل میڈیا پیجز پہ ایک پارٹی سے تاثر جس سے ملتا ہے کہ وہ پارٹی کے وہ سپورٹرز ہیں، اس کی بھی حمایت نہیں کی جا سکتی. کل شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو UK میں تھے، اپنی وائف کے ساتھ ایک سٹور میں گئے ہوئے تھے، ان کو ہیراس کرنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. انہوں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے جو شخص جو تھا لندن کے اندر، پتہ نہیں کون تھا، اس نے جو زبان استعمال کی، اس کی بھی کنڈمنیشن میں اس پلیٹ فارم سے کرنا چاہوں گا. یہ صاحب، یہ سماج، ہمارا ملک بہت بہترین ملک ہے، لیکن اب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا کہ اگر اختلاف ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا اور میرا ایک دوسرا نظریہ ہے، یا میں اپنی ایڈیٹوریل سٹینڈرڈ کے حساب سے میں سمجھتا ہوں یہ بات یہ صحیح ہے، آپ اس کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. جی، یہ بات آپ نے بہت صحیح فرمائی، اور اس سے نفرتیں، کدورتیں اور تلخیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ملک کے باشندے نہیں ہیں بلکہ دو دشمن ملکوں کے باشندے ہیں. ایک طرف ایک پارٹی، دوسری طرف دوسری. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلی گئی تھی کہ آج کل ایک جو منسٹر ہیں ان کو گولی مار دی تھی اور بعد میں سرجری ہوئی تو ان کے سنا ہے کہ جسم کے اندر ہی وہ گولی ابھی تک موجود ہے، اس کو نکالا نہیں گیا. جب بات اب یہاں تک آ جائے تو آپ سوچیں کہ یہ چیز، پالیٹکس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں. پالیٹکس تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نظریے کے حامی ہیں، آپ چاہے مارکسسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، رائٹسٹ ہیں، لیفٹسٹ ہیں، سینٹرسٹ ہیں، آپ اپنے اس پہ رہتے ہیں عقیدے پہ قائم، سیاسی عقیدے پہ، اور جب آپ کو ووٹ مل جاتا ہے تو اس وقت آپ گورنمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں. کئی دفعہ کئی لوگوں کو 20-20 سال تک ووٹ نہیں ملے پارٹیوں کو، اس کے بعد ان کو حکومت مل گئی.
تو اس چیز کو اگر آپ نے سیاست کو یہ بنا لینا ہے دشمنی، تو اس سے تو بہتر ہے کہ سیاست کو بین کر دیا جائے. دیر شوڈ بی اے بین آن آل پالیٹکس. اگر اس نے عوام کو ہی ڈیوائڈ کرنا ہے. پالیٹکس از ناٹ ٹو ڈیوائڈ دا پبلک. پالیٹکس از دیئر ٹو ٹیک یور نیشن فارورڈ. یہ میں سمجھتا ہوں. لیکن یہ سب اس میں ایک اور نقطہ نظر بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ویسے ہی ہمارے حقوق پورے نہیں ہوتے، الزام لگایا جاتا ہے الیکشن چوری ہوئے 2018 کا 24 کا الزام لگتا ہے نا، 13 کا. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا میں نے ہر الیکشنز میں سنا ہے کہ یہ دھاندلی زیادہ الیکشنز ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اور اب ایک اور فنومینا پیدا کر دیا گیا ہے انالیسس کے اندر، یہ جنریشن زی جو ہے اب اس نے اپنے ہاتھوں میں چیزیں لے لی ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد صاحبہ کو جو سزائے موت، جو ان کو اوپر کرائم کے حوالے سے کرمنل جو ان کے معاملات تھے اس میں ان کو کنوکشن ہو گئی ہے، سزائے موت ان کو ہو گئی ہے. تو اب یہ انالیسس کیا جا رہا ہے کہ جن زی جو ہے وہ اپنے اولڈ گارڈز کی باتوں کو نہیں سمجھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگریشن سے، ہائپر سینسٹیوٹی سے، اگریشن سے چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا. اس کی ریفلیکشن آپ کو پاکستان کی سٹریٹس میں تو نہیں ملتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ سمجھا جاتا ہے، یہی فیشن ہے کہ آپ کسی کو گالیاں بکیں، کسی کو تھریٹ کریں، کسی کو بلی کریں، آپ اس کو انڈرمائن کر سکتے ہیں. وہ بات آپ کی بجا ہے، لیکن یہ جن زی کا ایشو نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے رومانیہ میں چاوشسکو تھا یا کون تھا، وہاں پر بھی ایک ریولوشن آیا، ہمارے اور آپ کے سامنے ہی آیا تھا نا. اور وہ جناب ٹینک میں لے کے پھرتے رہے، اس کو کون سا ملک تھا، اور پھر وہاں پہ جناب اس کو بعد میں ایگزیکیوٹ کر دیا تھا. تو یہ تو جب بھی ریولوشن لیبیا یہی حال ہوتا ہے. کون سا آپ ملک بتا رہے ہیں؟ لیبیا نہیں، یورپ. اچھا، یورپ کا ملک. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، موسٹ پروبیبلی چاوشسکو تھا. اوکے. رومانیہ کا تھا یا کون تھا؟ اچھا. تو یہ میرا مطلب ہے کہ ایران میں دیکھیں کتنا زبردست ریولوشن ہم لوگوں نے دیکھا خود، اور اس کے بعد پھر وہ جن زی تو نہیں تھی. ایران میں تو جو خواتین لپسٹک یا کچھ ایسی چیز لگا کے پھرتی تھی، ان کے ہونٹوں کے اوپر بلیڈ. جی، یہ میرا مطلب ہے کہ ہر دور میں جب بہت زیادہ تلخی کے بعد ایک نیا دور آتا ہے تو یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے جو کہ پہلے کئی سالوں سے چلتی رہی ہو. میں اس کو فرینچ ریولوشن سٹائل بات کروں گا کہ جی جس کو بھی مل جائے، جس کا ہاتھ نرم ملے، سمجھ جاؤ کہ یہ تو امیر طبقے کا آدمی تھا اور اس کو جناب گردن زدنی ہو جائے. صحیح. یہ بات جو ہے یہ پالیٹکس نہیں ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یا تو پھر پالیٹکس کو بند کر دیا جائے. اگر پالیٹکس نے اس طرح سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کر دینا ہے بھائی کے بھائی کو، تو پھر ملک تو آپ کا کبھی بھی آگے نہیں چلے گا. لیٹ می سے دس از مائی اوپینین. 2011 سے پہلے ملک کی سیاست بھی اتنی تلخ تھی، بلکہ ہمارے بڑے کہتے ہیں 90s میں جو سیاستیں تھیں وہ اس سے بھی زیادہ گندی تھی. لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا آ چکا ہے، ایمپلیفائی ہو جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ اب ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں نا چیزیں، تو اب وہ مٹ نہیں سکتا کامنٹ. آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی اسٹانچ کلٹ کو جا کے دیکھیں گے، ان کی پروفائل کو دیکھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہیں نہ کہیں. بلکہ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ کچھ بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اپنی سیاسی لیڈران کو انہوں نے کس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں گے. لیکن 2011 کے بعد سے چیزیں اور ابتر ہوئی ہیں، اور 11 میں ایک جلسہ ہوا تھا اکتوبر کے اندر. میں یہاں اس بات کو جو ہے آگے بڑھتا ہوں. نیئر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جیفرے ایپسٹن کے فائلز کے حوالے سے جو تذکرہ چل رہا ہے، آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی اس پہ بات کر دی ہے، وہ ہمارا ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو بانی پی ٹی آئی کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک کلیم یہ آ رہا ہے کیونکہ ایک لیک ای میل میں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی اے تھریٹ فار دا گلوبل پیس، ٹو دا گلوبل پیس. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا اس لیک ای میل میں کہ یہ اسلامسٹ ہیں، جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ دنیا کے لیے کتنا بڑا مطلب ان کو تھریٹ سمجھا جاتا ہے. اینڈ ہی از اے ویری مطلب یہ کہ بریو لیڈر آف دا اسلامک نیشن. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خود بتایا کہ یہ جو ای میل ہے یہ نہیں پتا اس نے کس کو دی تھی، تو ڈاؤٹ تو ہو گیا نا کہ یہ ای میل جو ہے یہ مینیپولیٹڈ ہے یا ریئل ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا نا ابھی کہ یہ نہیں پتا کہ اس نے جی بالکل یہ نہیں معلوم ہے.
تو پھر مجھے بتائیں وہ ای میل کیا ہوئی؟ پھر وہ تو شی میل ہو گئی. صحیح صحیح ٹھیک ہے. آپ اس کو مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میرا مطلب ہے کہ یہ اگر چلے ایک چیز سامنے آ ہی گئی ہے کہ جی وہ آ گیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو ایران میں بھی تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے نا کہ اس طرح کوئی گورنمنٹ آئی. ٹھیک ہے ریاض صاحب, وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. اور جیفری ایپسٹین نے بانی پی ٹی آئی کو ریلیٹ کیا ہے ولادیمیر پیوٹن سے اور آیت اللہ خامنئی سے, اس سے زیادہ خطرناک ہے. بہرحال دس از اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری وچ نیڈس ٹو بی ڈسکس, بٹ نیاز صاحب از کریکٹ کہ جو ریسیور ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے وہ کون ہے, تو ہو سکتا ہے کچھ اور معاملات بھی ہو. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آبجیکٹیولی لے کے چلیں گے, اس کے اندر سنسنی اور مسالہ نہیں ہوگا. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ان کانٹروورشل ٹاپکس پر جس پر ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے اب تک کہ کوئی بھی اس کے اندر مسالے دار سینسیشنلزم اب نہیں پھیلائیں گے, آبجیکٹو بات کریں گے. اکانومسٹ کا آرٹیکل اس کے حوالے سے تذکرہ کیا, جیفری ایپسٹین کی جو لیکڈ ای میل ہے الجڈ, اس کے حوالے سے گفتگو ہم نے کی. ابھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں ثنا ہاشمی صاحبہ, سینئر اینکر پرسن ہے. بہت شکریہ ثنا ہاشمی صاحبہ. ثنا ہاشمی صاحبہ, یہ آپ نے کل دیکھا کہ جو سینئر اینکر پرسن ہے شاہزیب خانزادہ صاحب, ان کے ساتھ لندن میں جو ایک سلوک کیا گیا, ہیراس کیا گیا ان کو, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پھر آج کی ویڈیو آتی ہے جس میں اے آئی ویڈیو ہے اور انفارمیشن منسٹری نے اس کا نوٹس لیا ہے. جو بے نظیر شاہ جو ایک نیوز آؤٹ لیٹ کے اندر ایڈیٹر ہیں فیکٹ چیکنگ کی, ان کے ساتھ جو اس لیے صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ صحافی جو سمجھا جاتا ہے کہ کسی فلانا پارٹی کے خلاف ہے تو اس کے خلاف اس پارٹی کے لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں اس زبان کا استعمال تو شاید ہم اپنے گھروں میں بھی نہ کریں, لیکن یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے اس کا استعمال. ویل تھینک یو ویری مچ تزمین, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بالکل درست, ایک تو آپ نے نشاندہی کی ہے دونوں واقعات کی, اور سب سے پہلے ظاہر بطور صحافی ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اپنی روایات اور اپنے اخلاقیات جو ان کی پارٹی نے ان کو دی ہوتی ہیں اس سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ کتنے سیاسی ہیں یا کتنے غیر سیاسی ہیں. جس تنظیم کا یا جس سیاسی جماعت کا نام آ رہا ہے وہ سب کو پتہ بھی ہے اور شاید کوئی لینا بھی نہیں چاہتا, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جب انہوں نے مکہ مدینہ نہیں چھوڑا تو پھر یہ یورپ اور آپ کے عام جگہوں پر کیسے لوگوں کو چھوڑ دیں گے؟ سب سے پہلی بنیادی وجہ تو یہ ہے. تو جو اس وقت نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے خیال ہے ایک خاص سیاسی جماعت کی جانب سے, شاہزیب نے جواب نہیں دیا اور بہت سارے اینکرز کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا, ابھی آپ نے ان کا بے نظیر کا بھی نام لیا, انہوں نے بھی شاید اس طرح سے جواب نہیں دیا. بہت سارے لوگ جواب دینا چاہتے ہیں اور جواب دے بھی سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ جواب دینے کی کسی کے اندر کوئی اہلیت نہیں ہے, بہت اچھا جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن ہر ایک کی اپنی تربیت ہوتی ہے, اور جو سیاسی کارکن ہوتا ہے بالخصوص اس کی تربیت کرنا اس سیاسی جماعت کے سربراہ کی جو ہے نہ صرف ذمہ داری ہوتی ہے بلکہ اس کا کام ہوتا ہے. لیکن جو کلٹ پاکستان تحریک انصاف نے جمع کیا ہے یہ وہ اندھے تقلید کرنے والے لوگ ہیں جو کسی بھی طرح سے کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے صرف چند ویڈیو وائرل کرنے کے لیے, چند کامنٹس کو وائرل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اور یہی سب کچھ آپ شاخسانہ دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے طوفان بدتمیزی, وہ تو علمان الحفیظ ہے. آپ خود فرما رہے ہیں تزمین کہ وہ آپ گھروں میں بھی زبان استعمال نہیں کرتے, لیکن یہ بات ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی اس طرح سے تربیت نہیں کی گئی ان کے کارکنان کی کہ وہ جب سامنے اپنے اوپوننٹس کو دیکھیں تو ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر روا رکھیں. ان کو یہی سکھایا گیا کہ آپ نے دیکھیں 90s اور 80s کی سیاست جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خیر آج تو سب گڈی گڈی پکچر ہے نا, لیکن نواز شریف صاحب بے نظیر صاحبہ کے بارے میں کیا گفتگو فرماتے تھے, بے نظیر صاحبہ یا خود پاکستان پیپلز پارٹی گنجا یا باقی اور ایسے الفاظ کس کو کہتی تھی. تو وہ ساری سیاست کا آج کی جو آپ کی جنزی جن کو آپ کہتے ہیں, جب اس جنریشن تک دیکھیں وہ پڑھتے تو ہے نا ہسٹری, ایسا تو نہیں کوئی نئی چیز ان کے سامنے ہو رہی ہے, ہسٹورین نے سب کچھ لکھ رکھا ہے. تو یہ آپ کی ہسٹری ہے جو آج جینزیز آپ بالکل یہ بات بالکل آپ کی بات بچا ہے. اور ویسے امتیاز بن گیا ہے
कि वो इसी तरह। ठीक है सर साहिबा, आपका पॉइंट आ गया, मैं गुफ्तगू आगे लेके चला, लेकिन मैं ये क्लैरिफिकेशन नहीं, मैं खुद से जो अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शाहजेब पर ये इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम क्या है, फैक्चुअली उन्होंने ये किया, प्रोग्राम कंडक्ट किया उन्होंने, जो खाबर मानेका जो कि बुशरा बीबी साहिबा के जो साबिक शौहर थे उनका इंटरव्यू किया उन्होंने, उसमें जो उस वक्त एक बहुत ही मशहूर केस इद्दत वाला केस चल रहा था, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो इल्ज़ाम उन पर शाहजेब पे लगाया जाता है कि उन्होंने ये पर्टिकुलर कुछ सवालात किए थे, वो आप जानते हैं किन मौज़ूआत पर सवालात थे, वो मैंने अभी तक जो खोज की है मुझे नहीं मिले हैं। हाँ, शायद कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कहीं ना कहीं उसका लफ्ज़ आया है, वो एक अलग मौजू है। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि शाहजेब साहब को वो प्रोग्राम नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, अगर आप बहुत उसको बारीबीनी से देखें तो खाबर मानेका की जो मुबैना उनकी जो हिपोक्रेसी थी उसको भी एक्सपोज किया उस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन बहरहाल जो उनके साथ किया गया उसकी बहुत मजम्मत करनी चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अभी यहाँ पर सियासी जमातों का तस्करा किया जा रहा है कि सियासी जमातों के जो सपोर्टर्स होते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। मैं पीपल्स पार्टी का कहीं से भी जो है हिमायती नहीं हूँ, एज अ कराचीआइट हम जितना सफ़र करते हैं कहीं ना कहीं हम पीपल्स पार्टी को ब्लेम करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर जो कल्चर है, मैंने आज तक उनके सपोर्टर्स को, उनके एडमायरर्स को लड़ते हुए नहीं देखा, गालियां बकते हुए नहीं देखा। ये पीपल्स पार्टी की एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मैं यहाँ पे एक मिनट तस्मीर, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपकी कतई कलामी करना नहीं चाह रही थी, लेकिन डॉक्टर जुल्फिकार अली मिर्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंटीरियर मिनिस्टर थे, और जो गुफ्तगू डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब फरमाते थे, चाहे मैं भी किसी सियासी जमात की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन वो अपनी ओपोनेंट पार्टीज के लिए जो कुछ कहते रहे हैं, आज जनाब मोहतरम आपके मेयर कराची मुर्तजा बहार साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो अपनी ओपोनेंट पार्टीज को, मैं वो नहीं कह रही कि वो पीटीआई के बिल्कुल हम पल्ला होके जवाब दे रहे हैं, हाँ उनके अंदर थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन है और वो उसका मुजाहिरा करते हैं, लेकिन आपकी पॉलिटिकल पार्टीज का ये तरीका, ये वतीरा है और आपसे नहीं है। नहीं मैम, आप जो बात कह रही है मैं इससे मुत्तफिक हूँ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने उनके सपोर्टर्स और एडमायरर्स की बात मैं कर रहा हूँ, जो अनफॉर्चुनेटली पीएमएलएन पीटीआई में हमें नजर नहीं आता। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो जो जबान इस्तेमाल करते हैं दूसरे के खिलाफ, वो पीपल्स पार्टी के वोटर में एक कहीं ना कहीं अवेयरनेस है। लेकिन नैयर साहब ये बताइएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा आपसे, ये सवाल है कि ये मैटर डिफ्यूज होना चाहिए। आपने देखा 27 अमेंडमेंट के बाद से ही अगले दिन से ये सारे मामला शुरू हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत इस अमर की है कि अपनी इकोनॉमी को सही करे। अभी इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस उन्होंने पाकिस्तान को फिर से थ्रेटन किया है, हमारी किसी भी वक्त कुछ ना कुछ मामला हो सकते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, लेकिन ये जो पोलराइज्ड मुआशरा रहेगा उसमें सियासी यकजहती कैसे आ सकती है फिर? लेकिन सियासी यकजहती के लिए जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की होती है कि वो मुल्क को यूनाइट करे, और यूनाइट करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या गरीब को इंसाफ मिल रहा है और गरीब को एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा, क्या शुगर मिलें वक्त पे चल गई, जो बेचारे किसान जिन्होंने एक साल तक सबसे लंबी फसल होती है गन्ने की, वो काश्त करने के बाद वो बैठे रहते हैं कि जी शुगर मिल चले तो फिर हम गन्ना लेके आए, और शुगर के आप देखें रेट हैं वो 200 से कहाँ तक चले गए ऊपर, और लोगों का क्या हाल हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, जब आप लोगों को इन चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर ही जाके मुल्क यूनाइट होता है। मुल्क इस तरह यूनाइट नहीं होता कि एक हैव्स का तबका है और एक हैव नॉट्स का, और जो हैव्स वाले हैं वो अपने मौज मस्ती में लगे हुए हैं। हर 15 दिन बाद पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, और फिर पेट्रोलियम लेवी भी बढ़नी शुरू हो गई है। तो मतलब ये कि ये किसको असरअंदाज हो रही है, ये नीचे डायरेक्ट असरअंदाज हो रही है गरीब आदमी पे। यूनाइट कैसे होगा? बिल्कुल आवाम के लिए तो नहीं सोचा जा रहा, और कहीं ना कहीं 27वीं तरमीम में भी कहीं ना कहीं आवाम को ही नजरअंदाज कर दिया गया। अच्छा सदाशमी साहिबा, ये जो एक साहिबा है जिन्होंने दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ही आर्टिकल लिखा है 1843 जो मैगजीन इकोनॉमिस्ट का, बुशरा तस्कीन साहिबा, आपको इनके बारे में कुछ मालूम है? ये कौन साहिबा हैं, ये सहाफ़ी हैं? क्योंकि मुझे अभी इनका कोई नोटिसेबल वर्क, मैंने सर्चिंग की, बेसिक सर्चिंग की है, इतनी एक्सटेंसिव सर्चिंग नहीं की है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा तस्वीर, एक चीज शायद आप भी ज़ाहिर प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं और आपने मुझसे ज्यादा शायद दुनिया देखी भी हो, बहुत सारी चीजें या बहुत सारे लोगों के बैकग्राउंड नहीं भी होते, लेकिन वो समटाइम्स मंजर आम पर आ जाते हैं और कभी कभी किसी को कोई स्कोप मिल जाता है। तो देखिए, अगर आप द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की बात करते हैं तो मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ और बावसूख अंदाज से बता सकती हूँ कि ये मैगजीन के जो राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा है और जिनकी मुआवनत की गई है,
یا جن خاتون کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں ان کو تو بہرحال میں نہیں جانتی, لیکن مجھے نہیں پتا, ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ انہوں نے سارا اس میں اسسٹ کیا ہے اس کالم کے اندر. بٹ فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ اس طرح کی سٹوریز ماضی میں آتی رہی ہے. آپ کو اب پیناما آپ بھول گئے؟ پیناما جو لے کر آئے تھے وہ ان سب کو تو سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ وہ بڑے اینکرز ہیں, 4 اور 3 بڑے اینکرز ہیں اور 2 بڑے اینکرز تھے. جب پیناما آیا تھا تو لوگ کہتے یہ کون سی نا وکی لیکس جب آئی تھی تو بتائیں کہاں سے جولین اسانج کو آپ پہلے سے جانتے تھے؟ کوئی بھی نہیں جانتا. سو اٹ کین ہیپن when the time will come. تو یہی اس کیس میں بھی ہوا ہے. یو پیپل مطلب آئی مائی سیلف اینڈ یو, آئی تھنک ہم لوگ ہر چیز کو ایک پلے اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ چیزیں گلوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فار دا پیس آف ٹائم, فار دا ٹائم آف بینگ, ان کو چیزوں کو چلنا پڑتا ہے. اب دیکھیے یہ سٹوری آئی ہے, یہ اس وقت نہیں آ رہی تھی کیا, یہ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ دس از نتھنگ نیو ان اٹ. دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی میڈیا اور محترم بہت سارے ہمارے چینل کے اینکرز نے اس پر بات نہیں کی ہو. جب پرائم منسٹر اس وقت کے موجود تھے, سٹنگ پرائم منسٹر تھے وہ, اس وقت ان کو کہا جاتا تھا کہ دربار میں وہ بغیر چپل کے پہنچ گئے ہیں تو وہ چپل پہن کے نہیں گئے ہیں, تو انہوں نے اب شادی سے پہلے وہ چپل کے ساتھ جاتے تھے. تو دس از I mean this is all about joke for us. It's nothing new in it. No, there is nothing new in it, like you said, but we are not clearing up the things. We have to be skeptical about certain things. اور بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے حوالہ دیا, میں نے ان کا ایکس اکاؤنٹ جا کے دیکھا, مجھے وہاں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے, اور کچھ لوگ کا الزام یہ لگا رہے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کی بھی کہیں نہ کہیں سپورٹر سمجھی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ سوال تو اٹھتا ہے نا. دیکھیں میں آبجیکٹیو رہ کے ہی ہمیں ڈسیکشن کرنی نا چیزوں کو, لیکن ایئر صاحب یہ بتائیے گا کہ صحافت کے حوالے سے آپ کے ایز اے سٹیزن آف پاکستان جو موجودہ صحافت جو چل رہی ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں یا اس میں پرانی صحافت بہتر تھی, یا جو اب جو صحافت ہے کہ آپس میں ہی اپنے اسکورس کو سیٹل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اسکورس تو ہمیشہ ہی سیٹل ہوتے رہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر صحافت کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو انٹیگریٹی ہے وہ کس حد تک ٹوسٹ ہو رہی ہے. اگر آپ کی صحافت میں انٹیگریٹی جو ہے قائم ہے تو میں تو صحافت کو سلوٹ کرتا ہوں, کیونکہ صحافت بھی بہت مشکل کام ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں اور دوسرے شہروں میں پاکستان کے سچ بولنے پہ کتنے صحافیوں نے گولیاں کھا کے بالکل اور اپنی جان بھی دے دی ہے, بالکل, اور دنیا میں بھی یہ ہو رہا ہے. تو یہ صحافت جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے, اور اس کے لیے آپ کی جان خطرے میں ہوتی ہے. اگر آپ بہت زیادہ جو ہے میرا مطلب ہے اسٹریٹ فارورڈ ہے, آپ اپنی جان کے اوپر کھیل کے صحافت کرتے ہیں. تو نیّر صاحب جو دنیا بھر میں صحافت کا یہی حال ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے کوئی آزادی نہیں ہے 100%؟ نہیں, کہیں بھی نہیں ہے, 100% کہیں بھی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ صحافت کی کیا آزادی. امریکہ میں تو ان یونیورسٹیوں کو پیسے دینے سے انکار ہو رہا ہے جو اسرائیل کی حمایت نہیں کرتی اور فلسطین کی مخالفت نہیں کرتی. یہ تو میرا مطلب اس لیول پہ دنیا آ گئی ہے کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے. بالکل, صحافت کہیں نہ کہیں آزاد نہیں ہے, اور 100% تو کہیں پہ بھی آزادی نہیں ہے. آپ نے اسرائیل اور فلسطین کا ایک حوالہ دیا. اچھا سنا ہاشمی صاحبہ, ایک ہم پر صحافیوں پہ جو اپوزیشن پارٹی کے سپورٹرز ہیں وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے خلاف تو اس لیے پروگرامز کر لیتے ہیں کیونکہ ان پر ایک برا وقت آیا ہوا ہے, ان کا یہ الزام ہے, لیکن ہم حکومت کی نااہلیوں کو اس طرح سے واضح نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو بین السطور کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے. کیا یہ بات صحیح ہے, غلط ہے؟ میرا خیال ہے یہ کچھ غلط نہیں, انتہائی غلط ہے. جتنی زیادہ کرٹیسزم حکومت وقت پر ہوتا ہے اتنا اپوزیشن پر نہیں ہوتا ہے. اور اپوزیشن ہمیشہ سے دنیا بھر کی جو تاریخ ہے اپوزیشن جماعتوں کی, وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس میں جب صحافت یا جو جن پر ایلیگیشن آتا ہے کہ جی آپ ان کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, ہمیشہ وہ پارٹی جو کہ کمزور ہوتی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے. آج بھی آپ پاکستان تحریک انصاف سے لاکھ اختلاف رکھیں, لیکن جو بنیادی انسانی حقوق کی بات آتی ہے یا کہیں فنڈامنٹل رائٹس کو سپورٹ کرنے کی بات آتی ہے یا لوگوں کے لیے کسی بھی طرح سے جمہوری انداز میں آواز اٹھانے کی بات آتی ہے, تو پاکستان کا میڈیا آپ جیسے اینکرز بیٹھ کر اس کی سپورٹ میں بات کرتے ہیں. ہم سب سے زیادہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ فیڈرل کو کرتے ہیں, وہ ہم پراونس کو کرتے ہیں, اس سرکار کو کرتے ہیں جو آپ کو ڈیلیور
نہیں کر پا رہی ہے. سو یہ والا الزام, یہ تو الزام ہے, اس پر ہمیں مسکرانا چاہیے, کیونکہ ہم جس کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں وہ کہتا ہے بھائی تم آگے والے کے آڑی ہو, ہمارے آڑی نہیں ہو. تو ہم کسی کی بھی آڑی ہو جائیں, ہمیں ایک نیوٹرل باکس کے تھرو دونوں طرف ہی ترجمانی کرنی پڑتی ہے. اب ہمیں کوئی اچھا کہے یا نہ کہے, بہرحال دس از آور ڈرائیونگ سیٹ اینڈ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. نیت صاحب, ایک میں آپ سے اینیکڈوٹ شیئر کرنا چاہوں گا. میری کہیں ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہاں پہ کسی صاحب نے کہا کہ جب زرداری صاحب کی 2008 میں حکومت آئی, اس کے بعد سے 5-6 سال کا جو عرصہ رہا, آپ نے دیکھا نا کہ ایکٹیویزم تھی, جوڈیشل ایکٹیویزم تھی, تو ایک چینل کو یہ زوم تھا, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, کہ ہم ہی حکومت بناتے ہیں اور ہم ہی حکومت گراتے ہیں. تو اس وقت ایک تاثر یہ تھا کہ اپوزیشن کا نیریٹو مین اسٹریم میڈیا جو تھا وہ زیادہ چلاتا تھا. لیکن اب ایک تاثر ہے کہ حکومت کا نیریٹو یا پاورز دیٹ بی کا نیریٹو جو ہے وہ زیادہ چلتا ہے. آپ کی کیا آبزرویشن ہے سب میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل تو جس طرح سے پورا میڈیا ہے وہ تو گورنمنٹ کے مطلب ان ٹینڈم ہے, ان کے ساتھ ہے, اور مطلب ون سائیڈڈ ویو ہی آتے ہیں, اور باقی جو ہے وہ متون ہوتے ہیں, اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں. دودھ اور نہر کی شہد بہ رہی ہوتی ہے. لیکن سلاشو صاحبہ, میرا آپ سے 2-3 دقیقے رہتی ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ اب یہ حوالہ ہے جیفری ایپسٹن کے لیکڈ ای میل کا, آپ نے دیکھا, اور پھر یہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے پھر سے اسکینڈلائز سٹوریز آ چکی ہیں. اس کا کہیں خاتمہ ہوگا اوبویسلی, لیکن کہیں نہ کہیں مطلب ان کے سپورٹرز کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان سٹوری سے. اگر آپ کہیں بات کریں کسی سے, ان کو تو کہتے ہیں تو اور بسط ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو یہ طرح سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں دوسری سٹوریز پہ کام کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اینٹا عمران خان سٹوری سے ہی آپ زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں, تو ان کے وہ کچھ مبینہ جو ان کی اگر کچھ انہوں نے غلط کام کیے حکومت کے اندر, اس کو آپ ایکسپوز کریں, لیکن کسی کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا یہ صحیح چیز ہے؟ I agree on that point which you are saying. ہم بھی اس چیز کو ظاہر ہے ایز این جرنلسٹ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ہم کسی کی بھی پرسنل ٹیریٹری, ہم تو مطلب میں اگر اپنی بات کروں تو میں تو اس طرح کے پروگرامز کے بھی خلاف ہوں جو چھاپا مار پروگرامز ہوتے ہیں. میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی اور نہ ہی اس کو صحیح سمجھتی ہوں. جائز طبق ہے کہ اس کی باقاعدہ طور پر اجازت نامہ لے کر اور پھر آپ کسی کی ٹیریٹری کے اندر جائیں اور وہاں پر آپ کو جو حقائق نظر آتے ہیں وہ ضرور دکھائیں. لیکن اس کی آڑ میں بہت زیادہ آئی ایم ریئلی سوری یوزنگ دا سلینگ ورڈ, لیکن بہت سارے لوگوں نے اس پر بدماشیاں بھی کی اور ہمیں پتہ ہے ان سب چیزوں کا. لیکن جو سوال آپ کا ہے, ہر چیز کا دیکھیں تسمیم, ہر چیز کا ایک کہیں نہ کہیں جا کر اس کو رکنا ہوتا ہے. آپ کو میں بار بار واپس لے کے جا رہی ہوں, 80s کے اخبار نکالیں, اخبار کی ہیڈ لائنز دیکھیں, 90s کے اخبار نکالیں, اس کی ہیڈ لائنز دیکھیں, یہ کچھ نہیں ہو رہا. یہ تو بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے, واردات ہے کہ کچھ چھپ گیا, اس کے اوپر 10 وائرل ویڈیوز بن گئی. لیکن آپ نے کل کے اخبار کی, کل کے پاکستان کے معذرت قطع کلامی کے لیے, کل کے پاکستان کے بہت بڑے اخبار کی شہ سرخی دیکھی تھی کل آپ نے, کل کی؟ جی آپ درست فرمائیں, آپ صحیح کہہ رہے, لیکن میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہی ہوں, آپ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے یہ 80s اور 90s کے ایرا سے اب آپ نکل آئے ہیں, لیکن اب واردات ہوئی ہے, سوفسٹیکیٹڈ کسی حد تک ہو گئی ہے, اس کو تھوڑا اسٹائلش کر لیا گیا ہے, لیکن یہ کبھی بھی نہیں رکے گا. دیکھیے سیاست جو ہے وہ خدمت کا تعریف میں تو ضرور آتی ہے, لیکن در حقیقت آپ کی سیاست ایک فلٹی سیاست ہے جس میں جب تک آپ ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کر لیں, ایک دوسرے کے جب مریم نواز صاحبہ کے ہو جائے کہ سی سی ٹی وی دکھانے کی کوشش کی گئی تھی بقول ان کے کہ جب وہ ظاہر جب حراست میں تھی تو ان کے بقول وہ خود کہتی ہے مریم نواز صاحبہ کہ وہاں کیمرے تھے اور واش روم تک میں تھے اینڈ سو آن اینڈ آن. پھر بہت سارے اس طرح کی دیگر اور چیزیں, میں پورے بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتی ورنہ وقت ظاہر زیادہ لگ جاتا ہے ان چیزوں میں. ہمیں اصل کرکس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اور میں یہ جان کر سمجھ کر اپنی صحافت کو سر انجام دیں کہ کون سی سٹوری کو کتنا ویٹ دینا ہے. کیا اس طرح کی سٹوریز کے اوپر 1 گھنٹے کا شو ہونا چاہیے یا 10-5 منٹ میں بات کر کے ختم کر کے, جو بیسک آج آپ کے شہر کے اندر, آج آپ کے ملک کے اندر اکانومی کہاں کھڑی ہے, مہنگائی کا کیا ایشو ہے, شہر کی سڑکیں, گاؤں کی سڑکیں, آپ کا جو اولڈ سٹیزن ہے ان کے کیا ایشوز ہیں, آپ کی خواتین کے بچوں کے لٹریسی ریٹ آپ کا کہاں مرا پڑا ہوا ہے,
اس پر آپ نے بات نہیں کرنی, میں نے اور آپ نے بات کرنی ہے دی اکانومسٹ کے فلانے میگزین 18 نمبر 43 پہ جو چھپا تھا اس کے اوپر ذرا تبصرہ فرمائیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا ثنا ہاشمی صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا نعی الدین احمد صاحب, آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں. بالکل بات میں ثنا ہاشمی کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ پروگرامز کرنے چاہیے, لیکن کیا کریں, ہمیں جو تبصرے ملتے ہیں اور ہم ان تبصروں پہ نہیں جائیں گے. آج ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے آپ بہت ٹھنڈا پروگرام کرتے ہیں, آپ لڑواتے نہیں ہیں کسی کو. میں نے کیا مطلب ٹھنڈا پروگرام کرتا ہوں, لڑواتا نہیں ہوں. اگر میں لڑواؤں تبھی میرے پروگرام کامیاب ہوگا. یہ بہرحال میری ذاتی طور پہ یہ سوچ نہیں ہے. میں آبجیکٹیوٹی کو جتنا ہو سکتا ہے سپورٹ کروں گا, اور اگر اس سے آپ کو ٹھنڈ کا تاثر آتا ہے تو یہ آپ کے دماغ کا فطور ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اسکینڈلس سٹوری ہو اس کو ہائی لائٹ نہ کریں, لیکن اگر وہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے تو اس کو میرٹ پہ ڈسکس کر کے اس میں سے وہ نکات نکالیں کہ جس کو ہم ڈائجسٹ کر سکتے ہیں, تکنیکی طور پہ انالیسس کر سکتے ہیں. لیکن کسی کی ذاتی زندگی پر کوئی بھی ہو اینڈ سم ون ہیز ٹو اسٹاپ دس اینڈ سم ون ہیز ٹو اسٹاپ. اگر میرے ساتھ کسی نے غلط کیا تو مجھے اعلیٰ ظرف دکھا کے یہ دکھانا ہوگا کہ اگر تم نے غلط کیا تو میں تمہارے ساتھ غلط نہیں کروں گا. کسی کو اسی وجہ سے چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں پاکستان کی اس وقت کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے کی. ہو سکتا ہے مزید پھر سے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعت, کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھی ایک حقیقت ہے, وہ بہت بڑی حقیقت ہے, ان سب کو ملا کے چلنا چاہیے اور اس بات پہ اتفاق کر لینا چاہیے کہ سیاست کریں گے لیکن گالم گلوچ نہیں کریں گے. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.